अब कोई मिर्ज़ा प्लम्बर जैसा कोई बंदा उठ कर कहे कि ये बाबे शाबे कोई शय नहीं, तो इसके कहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ने हुज़ूर दाता साहब की गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की गुलार शरीफ वाले, ये जब्बर शरीफ वाले, नियारियाँ शरीफ वाले, मोड़ा गोला शरीफ, जितने औलिया का ये मोहब्बत अल्लाह ने डाली है लोगों के दिलों में, और जबरील के ज़रिए बुखारी की हदीस शरीफ है। तो ये मोहब्बत तो अल्लाह डाल रहा है। स्थानों पर दिन भी लोगों को पता है, तारीख़ भी पता है, लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। तो ये कोई लाता है, खुद नहीं आते। तो क्योंकि ये अल्लाह का वादा है कि उन्होंने ज़िंदगी उसके लिए वक्फ़ की है, तो जो उसका हो जाता है कायनात सारी उसकी हो जाती है। तो ये अल्लाह के महबूब बंदे हैं, ये उसके, तो अल्लाह ने दिलों के अंदर मोहब्बत डाली है। दर्दां दे इसने चाहे वे इसने टूरने जाने बड़ी इन्होंने अल्लाह ने शुक्र आज ने शिफा है बुजुर्गों ने बड़ी आवाने दर्द रीना दर्द थे दरबार पर सलाम करने मन चंचड़े ने तार और मंगलार। उस तो बाद मियाँ सावर कोला दम कर देने नू कोला बावजूद होकर जिधर दर्द है उस जगह पर फिरना पैना। जे बंदे इसने कोला देने रीना दर्द है कोई मादे दर्द है तो दर्द आराम हो जाना बिल्कुल ठीक ठाक हो जाने बंदे टूटने जाने थे लूले इसने टूटने जाने। बुजुर्गान दरबार आलिया जब्बर शरीफ का सालाना उर्स मुबारक नहायत ही अक़ीदत और मोहब्बत के साथ मुनाकिद किया गया। बहुत सारे ज़ायरीन ने शिरकत फरमाई, उलमा इकराम ने औलिया अल्लाह की तालीमात पर रोशनी डाली। ये जो बुजुर्गान दीन हैं दरबार आलिया जब्बर शरीफ के, अल्लाह तबारक व तआला का इन पर बहुत फ़ज़ल था। ये बहुत सारे कमालात रखा करते थे, आज भी इनका फैज़ आम है। मुल्क भर से यहाँ पर जो ऐसे अहबाब हैं कि जिन्हें जोड़ों का दर्द, री हवा जो हम अपनी ज़ुबान में बोलते हैं, उनका दर्द जो होता है वो यहाँ पर आते हैं। और ख़ुसूसन इतवार को, मंगल को, आफ्ताक महीने का जो पहला इतवार होता है उसमें बहुत तादाद में लोग आते हैं। तो इन बुज़ुर्गों का फैज़ आज भी जारी है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इन बुज़ुर्गों का फैज़ ता सुबह क़यामत जारी और सारी फरमाए। इनकी जो तालीमात हैं, असल चीज़ इनकी तालीमात हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, अल्लाह तबारक व तआला हमें उन तालीमात पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ और हिम्मत अता फरमाए। वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। मैं इस वक्त मौजूद हूं दरबार आलिया जब्बर शरीफ दरलिया गुजरा के मकाम पर। इस दरबार के हवाले से ये कहा जाता है कि यहाँ पर दूर दराज से अहले इलाका तो यहाँ इस हवाले से वो बाखूबी वाक़िफ़ हैं, लेकिन दूर दराज से लोग यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के जो दर्द होते हैं वो तकलीफ़ लेकर यहाँ पर आते हैं, मगर यहाँ इन बुज़ुर्गों के वसीला से वो यहाँ से फैज़याब होकर जाते हैं। इस हवाले से यहाँ आने वाले आज उर्स मुबारक की तकरीब है। यहाँ उर्स में शरीक होने वाले लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि इस बात में किस हद तक हकीकत है, क्या वाकई ये बात हकीकत में सच है कि जो लोग दूर दराज से मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों में मुब्तला होते हैं और फिर वो यहाँ पर उनको लाया जाता है और यहाँ से उनको फैज़ हासिल होता है। लोगों से बात करेंगे और जानेंगे, और बिलखुसूस आज उलमा इकराम से इन बुज़ुर्गों के हवाले से भी बात करेंगे, वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये कहा जाता है कि यहाँ पर दरबार पर जो लोग आते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के दर्दों के हवाले से बताया जाता है कि यहाँ पर जो आते हैं तो यहाँ से उनको शफा मिलती है इन बुज़ुर्गों के वसीले से। इस हवाले से क्या कहेंगे। असल में जो आपने दर्द के हवाले से बात की है, यहाँ पर लोग जो है वो उठाए हुए आते हैं, चार पहियों पर उठाए हुए आते हैं, और जो है ना वो यहाँ से जो है ना उनको फैज़ मिलता है, यहाँ से जो है ना उनको फ़ायदा पहुँचता है। इस हवाला से दरबार आलिया जब्बर शरीफ जो है ये मशहूर है। अच्छा जी, आप ही इसी इलाके के रहने वाले हैं, तो आपने ऐसी कोई करामात देखी हैं, लोगों को इस हवाले से शफा मिलती है, फैज़ मिलता है, जिस तरह की यहाँ इस दरबार के हवाले से बताया जा रहा है। दर्दों के हवाले से तो बहुत ही शफा यहाँ से मिलती है लोगों को। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं, ख़ास तौर यहाँ जो इलाके के लोग हैं वो तो बहुत ही यहाँ इस दरबार को मानते हैं। उसके अलावा अपने दूर से जो लोग आते हैं बहुत उन्हें फ़ायदा होता है, ख़ास तौर घुटनों का दर्द हो गया। ताल्लुक़ औलिया किराम से जोड़ें, अपना ताल्लुक़ उलमा किराम से जोड़ें, अपना ताल्लुक़ कुरान से जोड़ें, अपना ताल्लुक़ आका के फ़रामीन से जोड़ें। और यही वो चीज़ें हैं जो आपको इन तमाम चीज़ों से जुदा करके अल्लाह की बारगाह में मकबूल करती हैं। और ये जब आप अल्लाह की बारगाह में इन औलिया की वजह से मकबूल होंगे तो यकीनन आपकी जो मारिफत जिस वजह से इंसानियत को पैदा किया गया वो मकबूल होगी। और दूसरी बात कि जो यहाँ पर जो दरबार के अंदर जितने भी औलिया किराम हैं, मेरे नाना जान हैं, उनके आबा व अजदाद हैं, तमाम जितने भी अपने ख़ानदान के साथ ताल्लुक़ रखने वाले हैं, इन तमाम का फैज़ान
صرف میں چونکہ ایک خاندان کا فرد ہونے کے ناطے میں نے اپنی آنکھوں سے کئی بار دیکھا کہ یہاں پر مریض آتے ہیں، جوڑوں کے درد کے آتے ہیں، ری کے آتے ہیں، ہوا کے آتے ہیں، جو چل نہیں سکتے یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے چلتے ہوئے واپس جاتے ہیں۔ یہ میں نے کئی بار منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے، اور یہ ان کو فقط ایسے نہیں کہ یعنی کہ اپنی طرف سے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے القاء ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ عنایت ہے کہ وہ حضور پاک کے وسیلہ سے ان پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، اور یہ اللہ کے ذکر کا پرچار کرتے ہیں، اللہ ان پر رحمت نزول کرتا ہے، اور ان کی وجہ سے ہمیں یعنی کہ اللہ کا ذکر، اللہ کی معرفت ملتی ہے۔ میں یہی سننے والوں سے کہوں گا کہ آپ اپنا تعلق ان اولیاء کرام سے مضبوط رکھیں، انہی سے آپ کو قرآن سمجھ آئے گا، انہی سے آپ کو احادیث مصطفیٰ سمجھ آئیں گی، انہی سے آپ کو اسلام کی بلندی، اسلام کی قوت اور ایمان کی پختگی ملے گی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، چونکہ آپ ایک عالم دین پھیلاتا ہے، اور جو آپ اس سوشل میڈیا کے ذریعے دین پھیلاتے ہیں، آپ بھی اس ثواب کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور تمام سننے والوں کو ان اولیاء کرام سے حقیقی وابستگی نصیب فرمائے۔ ہمارے ساتھ حافظ محمد مشتاق سلطانی صاحب موجود ہیں۔ آپ نے بھی اس عرس مبارک کی تقریب میں شرکت کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو عرس وغیرہ یا ایسی جگہوں پر کچھ لوگ اس طرح کے جب ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کمنٹس آتے ہیں کہ یہاں سے کیا ملتا ہے، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے کہ جو یہ چیزیں کہتے ہیں کہ ایسے مزاروں پر، یا جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں ان کے مزاروں پر جانے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، تو ان لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یہ جو صاحب مزارات شریفہ لوگ ہوتے ہیں یا عرس منعقد کیے جاتے ہیں، یہاں پر جانے سے دین کی محبت پیدا ہوتی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ کیوں کہ ان لوگوں نے ساری زندگی دین کے لیے وقف کی ہوتی ہے، تو جب ہم ان کے آستان پر جاتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کا فیض ہمیں نصیب ہوتا ہے، تو ہمارے گھروں میں بھی خیر و برکت نصیب ہوتی ہے، اور ہمیں دین کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے۔ یہاں جانے سے اللہ اور اس کا رسول ملتا ہے۔ یہ بھی وہ کہتے ہیں کہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تو ہم جو نماز ہے وہ نہیں پڑھتے، تو اس طرف ہم جاتے ہیں تو ان لوگوں کے پیچھے چلتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا چاہیے تو وہی عطا کرنے والی ہے۔ تو اس حوالے سے، اور پاکستان میں اس وقت جو ایک بہت ہی اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ مرزا انجینئر کے حوالے سے، وہ بھی ان کی جو تقریر وغیرہ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے جگہوں پر کیوں جاتے ہیں، یا ایسے بابے وہ کیا دیتے ہیں، اس حوالے سے۔ دیکھو، ہم بابو کو خدا نہیں مانتے ہیں، نہ ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے شریک ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو نماز میں بھی اللہ پاک نے جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو اہدنا الصراط المستقیم سے آگے فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اور انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ وہ چار گروہ ہیں، نبیوں کے ہیں، صدیقین کے، شہداء اور صالحین کے، ان لوگوں کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید میں جو دعوت دی ہے، ہم اس دعوت پر عمل کرتے ہوئے ان کے پاس جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کے محبوب بندے ہیں، خدا نہیں ہیں، بندے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی سنت ہے، صحابہ کی بھی سنت ہے، اور یہ طریقہ رہا ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں یہ مرزا پلمبر جو جیل میں ہے، اس کی وجہ سے تو دین تو نہیں پھیلا نا۔ بر صغیر پاک و ہند میں جتنا اسلام کا نور پھیلا ہے وہ اولیاء کاملین کی وجہ سے پھیلا ہے۔ تو یہ اس کی کیٹیگریز نہیں ہے، یہ کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے، یہ کسی مدرسے میں نہیں بیٹھا ہے۔ تو جو بندہ اسکول میں جائے اور اس کو انگلش سیکھنے کے لیے استاد کا ہونا ضروری ہے، ویسے سمجھ نہیں آتی، اور رسول اللہ کا دین بغیر استاد کے کیسے سمجھا سکتا ہے؟ جب اسی طرح کے انجینئر لوگ معاشرے کے اندر جو لوگ اٹوٹائز پسند کرتے ہیں، وہ لوگ جب دین بیان کریں گے تو لوگ تو اعتراض اٹھائیں گے۔ دین اس سے سیکھنا چاہیے جس نے کسی کے پاس دین بیٹھ کر پڑھا ہو اور سیکھا ہو۔ تو ہمیں یہی پیغام ان لوگوں نے دیا ہے، اور انہوں نے دین کی بات کی ہے، تو ہم اس لیے ان کے مزارات شریف پر جاتے ہیں، اور جا کر مانگتے ہیں ہم اللہ سے ہیں، لیکن وسیلہ ان کا پیش کرتے ہیں۔ مجید کی آیت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے، اللہ ان لوگوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں راسخ کر دیتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ تو یہ آپ کتنے لوگ دعوت دیتے ہیں، کوئی نہیں جاتا ہے، اور ان آستانوں پر دین بھی لوگوں کو پتہ ہے، تاریخ بھی پتہ ہے، لوگ خود بخود کھینچے چلے آتے ہیں۔ تو یہ کوئی لاتا ہے، خود نہیں آتے، تو کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ انہوں نے زندگی اس کے لیے وقف کی ہے،
تو جو اس کا ہو جاتا ہے کائنات ساری اس کی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ اس کے، تو اللہ نے دلوں کے اندر محبت ڈالی ہے۔ اب کوئی مرزا پلمبر جیسا کوئی بندہ اٹھ کر کہے کہ یہ بابے شابے کوئی شے نہیں، تو اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ نے حضور داتا صاحب کی، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، گلار شریف والے، یہ جبر شریف والے، نیاریاں شریف والے، موڑا گولہ شریف، جتنے اولیاء کا، یہ محبت اللہ نے ڈالی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور جبریل کے ذریعے، بخاری کی حدیث شریف ہے، تو یہ محبت تو اللہ ڈال رہا ہے۔ ہر علاقے میں، ہر ضلع میں کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک ولی جو ہے، اللہ کا پسندیدہ جو بندہ ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ تمام لوگوں کو ایک ہی استانے سے اگر شفا ملتی ہے تو ایسا بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہر شعبے کا جو ڈاکٹر ہے وہ الگ ہوتا ہے، ایک ہی ڈاکٹر کے پاس سب جو مریض ہیں ان کا علاج نہیں ہوتا۔ نہیں ہے، بالکل یہی ہے۔ اسی طرح ایک روحانی بھی ایک سمجھو، جس طرح کے اسپتال ہیں، یہ سمجھ لیں کہ یہ روحانی علاج کیا جاتا ہے یہاں، وہ تو ظاہری جسم کا علاج کرتے ہیں، یہ دل کا اور نفس کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ انہوں نے کب کسی بزرگ نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہماری بات سنو، ہمارے پاس ہیں، نہیں، سب نے پیغام دیا اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دین کی طرف بلایا، تو اللہ نے ان کو دین کی طرف بلانے کی وجہ سے ان کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، تو یہ ہوتا ہے۔ تو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرُكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، تو یہ چرچا ہو رہا ہے نا۔ تو یہ کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ بابے کوئی شے نہیں ہے، تو یہ اس کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا، اللہ نے لوگوں کی، ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور یہ قیامت تک، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ نے نماز پڑھنے پر یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، روزہ نہیں رکھا میں، اللہ نے دو مقامات پر کہا ہے، ایک کہا سود کھانے والے کے ساتھ میرا اعلان جنگ ہے، اور دوسرا جو میرا ولیوں سے دشمنی رکھے گا اس کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ تو یہ اللہ کے دوست ہیں، تو اللہ کے دوستوں کے ساتھ جب محبت کریں گے تو اللہ اپنی محبت عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ جو لوگوں کو کوریج دیتے ہیں، مختلف پروگرامات لوگوں کو دکھاتے ہیں، یہ آپ کا بھی دین میں حصہ ہو رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کی اس جناب کاوش میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے۔ اس وقت ہمارے ساتھ میاں ریاض صاحب موجود ہیں۔ میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آج جو عرس یہاں پر اس کی تقریب کا انعقاد کیا گیا، بڑی تعداد میں لوگوں نے یہاں پر شرکت کی، یہ بتائیں کن بزرگوں کا یہ عرس تھا، اور یہاں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ کو مختلف قسم کے جو درد وغیرہ ہوتے ہیں وہ اس درد میں یہاں پر آتے ہیں اور یہاں سے ان کو فیض ملتا ہے۔ اس بات کے حوالے سے بھی کون سے درد کے حوالے سے جو لوگ ہیں وہ یہاں پر آ سکتے ہیں، کس دن آتے ہیں اور کیسے ان کو فیض ملتا ہے؟ ماشاءاللہ جی، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ جو ہمارے آباء و اجداد بزرگ ہیں، ان بزرگوں کی طرف سے اسپیشل جن لوگوں کو ری آواز جوڑوں کا درد ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی طرف سے، بزرگوں کے فیض سے شفا یاب لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ جن لوگوں کے گھر کوئی بچی بچا نہیں ہوتا، وہ بھی کافی لوگ بڑے دور دراز سے آتے رہتے ہیں۔ ہماری تو ڈیوٹی ہے ہر روز صبح نماز کے بعد ان بزرگوں کی حاضری ہوتی ہے۔ ہم بھی سب لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں جو بے اولاد آتے ہیں، اللہ انہیں اچھی اولاد نصیب فرمائے، اور جتنے بھی ری آواز جوڑوں کے درد والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اسپیشل بزرگوں کا فیض جاری ہے، اور ہم ان کو ہر اتوار کو دم کرتے ہیں۔ یہ صاحب لوگ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب کچھ عطا کرنے والی ہے، اور ایسی درباروں پر، ایسی جگہوں پر جانے کا کیا فائدہ جو لوگ اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہم جو بات کہتے ہیں کہ لوگ آلات کے حوالے سے یا دردوں کے حوالے سے آتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی لوگ پھر مختلف قسم کی جو باتیں کرتے ہیں، وہ کمنٹس کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ کس طرح کیا یہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو کس طرح یہاں سے فیض ملتا ہے؟ یہ تو مسئلہ یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز ہے عقیدت کی۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں، ایک آدمی یہاں حاضر ہوا، ہمارے قبلہ جناب میاں فیض عالم صاحب موجود تھے، ایک آدمی آیا، اس نے حاضری دی، اس نے کہا جی میرا مقصد حل نہیں ہوا۔ دوسری دفعہ پھر وہ آدمی آیا، اس نے دربار پر دعا مانگی، والد صاحب سے کہنے لگا جی میرا جو مقصد تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ اور میرے والد صاحب نے پوچھا ارے بھائی یہ تو بتاؤ، آپ نے 2 دفعہ حاضری دی ہے لیکن آپ نے مکمل وضو کیا ہے؟
اس نے کہا مکمل وضو تو نہیں کیا۔ والد صاحب نے کہا چلے جاؤ مکمل وضو کرو، وضو کر کے دربار شریف سے دعا مانگو، اس کے بعد میرے پاس آ جاؤ۔ جب اس آدمی نے وضو کیا، وضو کر کے وہ تیسری دفعہ دربار سے حاضر ہوا، دعا مانگی، پھر والد صاحب سے کہنے لگا جناب آپ دعا کریں۔ والد صاحب نے دعا فرمائی، اب چلے جاؤ، آپ کا بیٹا جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ 2-3 دن کے بعد انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، ان بزرگوں کی دعا برکت سے، وہ آدمی، اس کو سزا ملنی تھی لیکن بزرگوں کی دعا برکت سے وہ آدمی فارغ ہو گیا۔ آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ یہاں پر کسی بھی دربار کے اوپر، کسی بھی مزار کے اوپر اولیاء اللہ کے پاس جو لوگ جاتے ہیں وہ عقیدہ ان کا ٹھیک ہونا چاہیے اور اللہ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، اور پھر ان لوگوں کے نیک لوگوں کے وسیلے سے مانگنا چاہیے، تو اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ ان نیک بندوں کے وسیلے سے عطا کرتا ہے۔ پہلے اپنا عقیدہ اور اپنا من جو ہے نا وہ صاف ہونا چاہیے۔ یہی بات ہے کہ انسان جو بھی ہے غلطی کا پتلا ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن سب سے بڑی چیز ہے جس طرح ہماری دنیا داری کی بات ہے، ہمیں وہ آدمی پسند آتا ہے جو آدمی خوبصورت ہو، جس کے نے اچھا لباس پہنا ہوا ہو۔ یہ ہماری دنیا داری کی بات ہے، ہماری پسند کی ہے، لیکن یہ جو اولیاء اللہ ہیں، ان اولیاء اللہ کو وہ آدمی پسند ہوتا ہے جو پاکیزہ ہو، جس کے کپڑے پاکیزہ ہوں، جو سچے دل سے توبہ استغفار کرتا ہو، ان بزرگوں کے مزار پر آ کر دعا مانگے، یہ بزرگ اس آدمی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اور یہ جو بزرگ ہیں، یہ نہیں، جہاں بھی کہیں بھی بزرگوں کا مزار ہو، یہ آپس میں دوست ہوتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی بات سنتے ہیں۔ مجھے کئی آدمی نے بتایا ہے کہ خواب میں بزرگوں کی زیارت ہوئی اور بزرگوں نے بتایا ہے کہ تمہارا فلاں کام ابھی تک نہیں ہوا، اتنے عرصے میں ہو جائے گا۔ یہ اس سے ہمیں ثابت ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ زندہ لوگ ہیں، ان کی دعا اللہ جلدی قبول کرتا ہے۔ اچھا میاں صاحب، جو دور دراز سے جو اس سے پہلے یہاں پر نہیں تشریف لائے، جو اگر ویڈیو کو دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ جو جوڑوں کا درد اور ریڑھ کا درد آپ بتا رہے ہیں کہ اس کا خاص کر یہاں سے فیض حاصل ہوتا ہے، شفا ملتی ہے، درد کا آرام ہوتا ہے، اس کے لیے جو اگر دور دراز سے کوئی آتا ہے تو کس دن یہاں پر تشریف لائے، اور اس کے بعد طریقہ کار کیا ہے، کیا چیز آپ دیتے ہیں، کوئی دم کرتے ہیں یا کوئی چیز دیتے ہیں جس کی وجہ سے اس بیماری سے، اس درد سے چھٹکارا حاصل ہوتا ہے؟ یہ تو بات ہے، ہماری بات نہیں، یہ بزرگوں کی بات ہے۔ بزرگوں نے ہمیں عہدہ دیا ہے، جن لوگوں کو ری آواز جوڑوں کے درد ہوتے ہیں ان کو اسپیشل ہم دم کرتے ہیں، اور ہر اتوار کو دم کیا جاتا ہے۔ اتوار کے علاوہ ہم کدے آگے پیچھے بھی آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن ہر اتوار کو ہماری ڈیوٹی ہوتی ہے، جو بھی لوگ دور سے نزدیک سے دربار شریف میں حاضر ہوتے ہیں ان کو دم کرتے ہیں، اور بزرگوں کی اجازت سے، بزرگوں کے نگاہ کرم سے انہوں نے ہمیں عہدہ دیا ہے، جو لکڑ کا کولا ہے یہ بزرگوں کی طرف سے ہم کو اجازت ہے، وہ ہم دم کر کے دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے درد پر اس کولے کو پھیرتا رہتا ہے، تو ہر آدمی کو لیے یہ حکم ہے کہ 3 اتوار جو ہوتے ہیں برابر آدمی یہاں پر حاضر ہویا کرے، اور اللہ شفا دیتا ہے۔ عالیہ جبر شریف پر سالانہ عرس مبارک کی تقریب میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔ عرس مبارک کی تقریب میں آنے والے لوگوں سے جب ہماری بات بھی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جہاں پر عقیدت کے ساتھ جو لوگ یہاں پر اپنی نیک مرادیں لے کر آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے وسیلے سے ان کی جو منتیں مرادیں ہیں ان کو پورا کرتا ہے۔ اور بالخصوص یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جوڑوں کے درد اور ریڑھ کے درد کے جو مریض یہاں پر چرپائی کے اوپر لائے جاتے ہیں تو ان کو یہاں سے فیض ملتا ہے۔ سالوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیض کا سلسلہ یہاں پر جاری ہے، جو یہاں سے کوئلہ دم کر کے دیا جاتا ہے اور درد کی جگہ پر وہ کوئلہ پھیرا جاتا ہے، جس کی وجہ سے مریضوں کو شفا ملتی ہے۔ اور کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہوتا ہے کہ ایسی جگہوں پر، ایسے استانوں پر جانے کا کیا مقصد، جبکہ دینے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو علماء کرام کا یہی کہنا ہے کہ جب ہم کسی جگہ پر، کسی اعلیٰ منصب پر، کسی انتظامی عہدے پر بھی اگر کوئی بڑا شخص بیٹھا ہوتا ہے تو اس کے پاس ہم کسی کام کے لیے، ذاتی کام کے لیے جاتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا تو آپ اپنے کام کے لیے مختلف قسم کے لوگ ڈھونڈتے ہیں تاکہ اس کے ساتھ جس کا تعلق ہو، جس کی وہ بات مانتا ہو، تاکہ اس کے وسیلے سے ہمارا کام ہو جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی جو نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء کرام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جب ان کے وسیلے سے
جب دعا مانگی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔